बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी। शादी के सुर्ख जोड़े पर सिर्फ गोटा ही लगाकर उसे रूसी जोड़े का टच दिया गया था, क्योंकि ऐसा ही कम कीमत जोड़ा मेरा गरीब बाप मुझे दे सकता था। मैं खूबसूरत थी, इसलिए मामूली से जोड़े में भी अच्छी लग रही थी। मेरी सहेलियां मेरे पास बैठी मुझे शाहरुख के नाम से छेड़ रही थी। मेरे वालिद एक कंपनी में मामूली सी मुलाजमत करते थे, इससे हमारा गुजर बसर होता था। फिर मेरे माँ बाप ने कर्ज उठाकर मेरा थोड़ा बहुत जहेज बना लिया। यहाँ तक कि 18 कैरेट के सोने के टॉप्स मेरी सास के लिए भी बनवाए थे। मेरी बारात आ चुकी थी। शादी का इंतजाम मेरे वालिद ने घर के सहन में ही किया था, क्योंकि बारात बस 30 अफराद पर मुश्तमिल थी। और अब्बा ने कहा था कि इतने लोगों का इंतजाम तो हमारे सहन में आराम से हो जाएगा। बरातियों की आमद पर डोल की आवाज़ में मेरे दिल की धड़कनों को भी बढ़ा दिया था। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान से सजी गई थी। नाचने गाने की आवाज़ें अब मेरे सहन से भी उठ रही थीं। मेरे छोटे बहन भाई और सहेलियां बारात देखने सहन में जा चुकी थी। दिल तो मेरा भी बहुत बेताब था कि अपनी बारात को देखूं, लेकिन मैं अपनी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं दुल्हन थी। मैं भी अपने दिल की बेताबियों को ही इत्तेदाल पर ला नहीं पाई थी कि मेरा छोटा भाई 10 साल मेरे कमरे में आया। वो बड़ा खुश लग रहा था। कहने लगा, आपा आपकी शादी पर नाचने के लिए हिजड़े आए हैं, जिनसे आपको बहुत डर लगता है। बहुत भंगड़ा डाले हमारे सेन में, बहुत मज़ा आ रहा है। ये कह के वो बाहर चला गया। मेरे छोटे बहन भाई मुझसे बहुत मायूस थे। अपनी छोटी छोटी बात भी मुझसे ज़रूर करते थे। एक तरफ मेरे दिल में मेके से जुदा होने का गम था, क्योंकि अभी मेरी उम्र 18 साल ही हुई थी कि मेरी माँ को मेरी शादी की फिक्र पड़ गई। मुझसे छोटी 2 बहनें थीं और सबसे छोटा बस एक ही भाई था। मेरा रिश्ता हमारी पड़ोस वाली खाला ने करवाया था। एयाज उनके दूर के रिश्तेदार थे, बस आना जाना ही रिश्ता हो रहा था। रिश्ता होते ही मेरी सास ने कहा कि हमारे यहाँ रिवाज है कि रिश्ते होते ही लड़के के घर वालों को जोड़े दिए जाते हैं। ये मेरी सास की पहली फरमाइश थी। मेरी माँ ने अपने कानों में पहने झुमके बेचे और मेरे ससुराल वालों को अच्छे जोड़े दिए। इसके बाद तो जैसे ये सिलसिला चल ही निकला था। मुनासिब सा फर्नीचर, ज़रूरत की हर चीज़ मेरे वालिद ने इधर उधर से कर्जा लेके मेरे जहेज के लिए बनाई थी, ताकि मेरी बेटी की ससुराल में इज्जत हो सके। मैं अपने वालिदैन की जितनी भी कदर करती उतनी ही कम थी। उन्होंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी थी। बाहर हल्ला गुल्ला हो रहा था। मेरा दिल यूं शादमा था। सारी रौनकें मेरे आंगन में सजी हैं। बिना देखे भी बाहर के होने वाले हंगामे से मसरूर हो रही थी कि अचानक से ढोल की आवाज़ एकदम ही बंद हो गई। एकदम से न जाने क्यों खामोशी से छा गई थी, जैसे सहन में कोई हंगामा ही ना हो रहा। फिर मेरे जहन में जाने वाला ख्याल आया कि मैं इत्मीनान होगी कि शायद निकाह शुरू हो चुका है, लेकिन मेरे वालिद के रोने की आवाज़ ने मुझे बेचैन सा कर दिया। मेरे कमरे की खिड़की सहन में ही खुलती थी, लेकिन मैं ही खिड़की के पास नहीं गई थी। अगर किसी की मुझ पर नज़र पड़ती तो लोग क्या सोचेंगे कि कैसी दुल्हन है। लेकिन अब अपने वालिद के रोने और गिड़गिड़ाने में बुरी तरह मैं घबरा गई थी। मैं उठकर खिड़की के पास आ गई थी। खड़ी हो गई। मैंने एहतियात से वो खिड़की खोली तो देखा कि मेरे वालिद मेरे ससुर के पाँव में बैठ रहे थे। खुदा के लिए मेरी बेटी की बारात को वापस ना लेके जाओ। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। वो लोग क्यों मेरी बारात वापस लेके जा रहे थे, मैं ये सोच कर परेशान हो गई थी। मेरे दिल की धड़कनें अजीब सी थीं। मेरी सास और होने वाले शोहर के माथे पे बवाल थे। मेरा ससुर कहने लगा कि तुम लोगों को दामाद की इज्जत और एहतराम करना नहीं आता। मेरी बरादरी मुझे बातें बना रही है कि किस कंगाल लोगों में हीरे जैसे बेटे का रिश्ता तय कर दिया। अब या तो आप लोग मेरे बेटे को जहेज में कार दोगे, या फिर ये बारात भी बिना शादी और रुखसती के वापस जाएगी। ये सुनकर तो मेरे सर पे आसमान गिर गया। मेरा बाप यूं इनके सामने शर्मिंदगी से हाथ जोड़े हुए था, जैसे गरीब होना इसका सबसे बड़ा गुनाह है, और बिना जहेज के मेरी शादी मेरा सबसे बड़ा ऐब। मैं इस कदर परेशान थी कि इससे ज़्यादा क्या हो सकता था कि किसी की बेटी की बारात का यूं लौट जाना कोई आम सी बात तो नहीं थी। माँ बाप की इज्जतों पर तो अलहदा से हर्फ आना था, वो अलग बात थी। एक लड़की के मुंह पर जिल्लत का तमाचा था। दुनिया तो इसे करम जली बदनसीब कहकर मार डालती। इसका दोबारा रिश्ता होना मुमकिन नहीं था। सब यही कहते कि यकीनन लड़की में कोई ऐब था जो यूं बारात वापस लौट गई। और जो फरमाइश इन लोगों ने की थी, मेरा बाप अपने आप को बेच कर भी इनकी फरमाइश को पूरा नहीं कर सकता था। हमारे जैसे सफ़ेद पोश की बच्चियां इसी वजह से बाप की चौखट पर पड़े
بڑھاپے کی دہلیز کو جا پہنچتی ہیں کہ ان کے پاس لڑکے والوں کی فرمائشی لسٹ پوری کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ میں یوں تھی کہ کاٹو تو لہو نہیں۔ میرے ماں میری ساس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی تھی۔ پل میں ہمارا گھر خوشیوں کی بجائے غموں کی تصویر بن کے رہ گیا تھا۔ وہاں پر لوگ موجود خاموشی تماشا بنے تماشا دیکھ رہے تھے، اور وہ شخص جو میرا شوہر بنے جا رہا تھا بے حسی کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ میرا پڑھا لکھا شوہر اپنی جہالت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کھڑا تھا، میرے باپ کی عزت کی دھجیاں اڑا رہا تھا۔ کہنے لگا، جب یہ لوگ مجھے اب بھی عزت نہیں دے رہے تو شادی کے بعد کیا کریں گے؟ مجھے اس شخص کی گھٹیا اور چھوٹی سوچ پہ افسوس ہوا۔ کیا عزت کا تعلق پیسوں سے ہوتا ہے؟ جن کے پاس دینے کے لیے ڈیروں جہیز نہیں ہوتا، وہ کیا داماد کی عزت نہیں کرتے؟ مجھے آج یہ بات سمجھ آ رہی تھی، کیوں بیٹی پیدا ہونے پر ہم جیسے لوگوں کے چہروں پر تفکر کی لکیریں گہری ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بیٹیوں کی خاطر ماں باپ بک نہیں سکتے۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میرے باپ کے آنسو بہہ کر گردن سے نیچے آ رہے تھے اور اس کے جوڑے ہوئے ہاتھ بری طرح سے کپ کپا رہے تھے۔ اپنی عزت کی خاطر میرا باپ جو غربت میں کم روٹی کھا لیتا تھا لیکن کسی کے سامنے جھک کر اپنی ضرورت کا سوال نہیں کرتا تھا، آج میری عزت کی بھی کسی بیکاری کی طرح مانگنے پہ مجبور تھا۔ میں بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ باہر صحن میں آ گئی۔ مجھے دیکھ کر سب باراتی مجھے حیرت سے دیکھنے لگے۔ میں نے جا کر اپنے والد کے جوڑے ہوئے ہاتھ پکڑے۔ میں نے کہا، آپ بس بہت ہو چکا، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی کے سامنے یوں ہاتھ جھکانے کی۔ انہیں برات واپس لے کر جانی ہے تو لے جائیں، مجھے خود ایسے گھر نہیں جانا جو ساری زندگی میرے باپ کا جہیز اور فرسودہ رسومات کے نام پر خون خوش کرتے رہیں۔ میری بات سن کر میری ساس کہنے لگی، توبہ توبہ توبہ، لڑکی کی زبان کتنی لمبی ہے، دلہن بنے نہ شرم ہے نہ حیا نہ غیرت۔ اچھا ہوا جن لوگوں کی اصلیت ہمارے سامنے ابھی سے کھل کے آ گئی۔ میری بات پہ وہ عورت کتنا غلط رنگ لے رہی تھی۔ وہاں برات کے ساتھ آئی عورتیں میری ساس کی گلفشائیاں سن کر بھانت بھانت کی باتیں کر رہی تھیں۔ میری ماں میرے پاس آ کر چپ ہونے کو کہنے لگی۔ وہ لوگ اپنی برات واپس لے جانے لگے۔ میرا باپ انہیں ہاتھ پکڑ پکڑ کر رو رہا تھا، ان کی منت کر رہا تھا، ایسا مت کرو، میری نیک اور پاکیزہ بیٹی پر بدنامی کا دبا لگ جائے گا، کوئی اس کی بارات لے کر میری دہلیز پر قدم نہیں رکھے گا، خدا را میری بچی کے ساتھ ظلم مت کریے۔ اپنے باپ کی بے بسی دیکھ کے میرا دل کٹ کے رہ گیا۔ میری وجہ سے جو غم ملا، میرا جی چاہا زمین پھٹ جائے اور میں اندر دفن ہو جاؤں۔ وہاں محلے کے لوگ ابھی بھی کھڑے ہمارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ ایک طرف خواجہ سرا کھڑے تھے جو شاید اپنے پیسوں کے چکر میں ناچنے گانے آئے تھے۔ میرا باپ وہیں زمین پر گر گیا۔ میں ہی جلدی سے ان کے پاس گئی، انہیں بازو سے پکڑ کر سہارا دے کر کرسی پر بٹھایا، لیکن میرے باپ کی رنگت بالکل افق ہو گئی تھی۔ کہنے لگے، میری بچی کی بارات اب کبھی نہیں آئے گی، کوئی اسے عزت نہیں دے گا۔ نہ جانے کیوں انہیں میرا غم کھائے جا رہا تھا۔ ان کے ہاتھ اور پاؤں وجود تھر تھر کانپ رہا تھا، ان کے آنسو تر بتر بہتے جا رہے تھے۔ میری امی بھائی سب رو رہے تھے۔ ابھی یہی تو میرے باپ سے سہا نہیں جا رہا تھا۔ جب ہمارے دروازے کے سامنے دیگ والوں کی سوزوکی آ کر کھڑی ہوگی، میرے براتیوں کے لیے کھانے کی دیگیں آ چکی تھی۔ ابا نے خاص دیگ والے کی منت کی تھی کہ بھائی، بیٹی کے سسرال کا معاملہ ہے، کھانا مقررہ وقت پر دینا تاکہ گرم گرم کھانا براتیوں کو مل سکے۔ لیکن اندر کا سوگوار منظر دیکھ کر وہ لوگ بھی چپ ہو گئے تھے۔ میرے ابا اب کھڑے ہو کر محلے دار اور رشتہ دار سے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے تھے کہ خدارہ میری بیٹی سے کوئی نکاح کر لے، میری بچی کی آج رخصتی نہ ہوئی تو کبھی نہیں ہوگی۔ لیکن سبھی خاموش کھڑے تھے۔ کوئی مرد مومن ایسا نہ تھا کہ ایسے حالات میں مجھے اپنی عزت بناتا۔ یہ میرے باپ کی بے بسی کی آخری حد تھی۔ لیکن محلے والے بھی کتراتے ہوئے گھر سے باہر نکلنے لگے جب ایک خواجہ سرا میرے باپ کے سامنے آ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، چاچا، اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دے۔ میں تو ابھی اپنی برات کے واپس لوٹ جانے پر یہ ماتم منا رہی تھی کہ اس کے منہ سے یہ بات سن کر تو میرے رہے سے اوساں بھی خطا ہونے لگے۔ یہ شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ سوچ کر میرے پورے وجود میں جھرجھری سی آنے لگی۔ مجھے تو بچپن سے ہی ان خواجہ سروں سے ڈر اور وحشت محسوس ہوتی تھی۔ بے شک اس شخص نے میرے والد کا دل رکھنے کے لیے یہ بات کہی تھی۔ ایسا تو کبھی نہیں کر سکتا۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ ابا نے اس کو دیکھ رہے تھے،
میرے سامنے کھڑے نکاح خاں سے کہا کہ آپ میری بیٹی کا نکاح شروع کریں، تو میں بری طرح سے چکرا کے رہ گئی۔ ابا ایسا کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ بے شک ان کا غم بڑا تھا، صدمہ بہت زیادہ تھا، لیکن مجھ پر بھی وہی غم کا پہاڑ ٹوٹا تھا۔ ابھی تو میں یہ نہیں بھول پائی تھی کہ ابا کی بات نے تو مجھے چکرا کر رکھ دیا۔ میں نے ابا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا ابا کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں کیسے کسی ہجڑے سے شادی کر سکتی ہوں؟ مجھے تو سوچ کر بھی تم سے پہلے ہی خوف محسوس ہوتا ہے۔ مجھے یاد آنے لگا جب ہمارا بھائی پیدا ہوا تو ہمارے گھر میں ہی وہی ہجڑے آئے اور میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے خوف کے اندر کافی دیر اندر بیٹھی رہی۔ ابا کہتے رابعہ میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے، تیری 2 چھوٹی بہنیں اور بھی ہیں، اور اگر آج تو رخصت ہو کر نہ گئی تو تیری بہنوں کی شادیوں میں بھی رکاوٹ ڈالی جائے گی۔ میں ایسے کیسے کر سکتی تھی؟ میں نے کہا ابا ایسا تو کبھی ہوتا نہیں ہے، میں کیسے کسی خواجہ اسرا سے شادی کر سکتی ہوں؟ وہ کہنے لگے میری عزت اب تیرے ہاتھ میں ہے۔ رابعہ رونے لگ گئی تھی لیکن چپ ہو گئی۔ میں شاید پہلی لڑکی ہوں جس کی شادی کسی خواجہ اسرا سے ہو رہی تھی۔ میں یوں تھی جیسے میرے وجود میں جان ہی باقی نہ رہی ہو۔ میں اپنے باپ کے گھر سے اپنا بے جان وجود لے کے رخصت ہوئی تھی۔ ٹیکسی میں پچھلی نشت پر ایک خواجہ اسرا کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ سارے بے حد خوشی محسوس کر رہے تھے۔ وہ تینوں ہجڑے تھے جو میری بارات کے ساتھ ہی ناچنے کے لیے آئے تھے۔ میں نے تو ان کو آنکھ بھر کے نہیں دیکھا تھا۔ ایک ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ اگلی نشست پر بیٹھا ہوا تھا اور 2 میرے ساتھ پچھلی نشست پر۔ ٹیکسی میں میری سسکیاں ہی گونجتی رہیں پورا راستہ۔ اپنے ہونے والے شوہر کے حوالے سے میں نے بہت خواب سجا رکھے تھے، آج کی رات کے لیے بہت سہانے خواب، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ میری رات ایک خواجہ اسرا کے ساتھ گزرے گی۔ اس سوچ نے مجھے کانپنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ مجھے آنے والے وقت کا سوچ سوچ کر خوف آ رہا تھا۔ میں بتدریج روئے جا رہی تھی۔ گاڑی ایک چھوٹے سے پسماندہ علاقے کے ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے رکی تھی۔ خواجہ اسرا نے میری گاڑی سے اترنے میں مدد کی تھی، جو میرا شوہر تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور کو پیسے دینے کے بعد وہ مجھے اپنے گھر لے آیا، لیکن جیسے ہی میں اس گھر میں داخل ہوئی ایک طوفان بدتمیز دیکھنے کو ملی۔ وہاں 4-5 اور خواجہ اسرا تھے جو ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ ان کی عمریں تقریباً 15 سے 16 سال تھی۔ میرے شوہر کی ڈانٹ ڈپٹ پر وہ لوگ سیدھے ہو گئے، مجھے وہ عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگے۔ ہمارے ساتھ آئے دوسرے ہجڑے انہیں بتایا کہ گرو نے اس لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ وہ گرو نامی ہجڑا شاید وہاں کا بڑا تھا۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ وہ 16-17 سالہ ناچنے گانے لگے کہ ایک بہت ہنگم شوز مچ گیا۔ پہلے ہی میں اپنے غموں سے چور تھی، وہاں داخل ہوتے ہی ڈول ناچ گانے ایسے شروع ہوئے جسے ان کی من کی مراد پوری ہو گئی تھی۔ میں مین گیٹ پر کھڑی اپنی زندگی کا وہ تماشا دیکھ رہی تھی جس کا تصور بھی ایک عورت کو زندہ درگور کر دینے کے لیے کافی تھا۔ میرے پورے وجود میں بجلی سے اس وقت دوڑ رہی تھی جب میرا ہاتھ اس ہجڑے نے پکڑا تھا جو میرا شوہر تھا۔ میں نے ابھی تک اسے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، لیکن مجھے اس کے بارے میں سوچ کر ہی خوف سا آنے لگا تھا۔ مجھے اپنے اس ہاتھ سے گن اور کراہت محسوس ہو رہی تھی جو اس ہجڑے کے ہاتھ میں تھا۔ وہ مجھے سامنے والے کمرے میں لے گیا، کہنے لگا تم یہاں بیٹھ جاؤ، میں بچوں کو کھانا کھلا کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ باہر چلا گیا۔ باہر ایک شور برپا تھا۔ وہ چھوٹے خواجہ اسرا لڑکے کہہ رہے تھے کہ گرو تو کہہ کر گیا تھا کہ شادی پر جا رہا ہے، واپسی پر کھانا لے کر آئے گا، بریانی منجن لائے گا۔ اب ہم کیوں روکھی روٹی کے ساتھ آملیٹ کھائیں؟ کیسی دلہن ہے تمہاری، اور تم کیسی دلہن لے کے آئے جو اپنے ساتھ کھانا تک نہیں لے کے آئی؟ باہر کی ساری آوازیں اندر آ رہی تھیں، لیکن وہ گرو نامی شخص کی دھاڑ پر خاموشی چھا گئی۔ اندر کمرے میں بیٹھے میں کانپ کے رہ گئی تھی۔ وہ کہنے لگا مجھے کوئی بحث نہیں چاہیے، جلدی سے اپنا کھانا کھاؤ اور ختم کرو اور جا کر سو جاؤ۔ اس کے بعد باہر سے کسی شور کی آواز نہیں آئی۔ 1 گھنٹے کے بعد اپنی بری قسمت پر رو رو کر میں ماتم کرتی رہی۔ میرے کمرے کا دروازہ کھلا تو میرا دل میرے سینے کے اندر تھم سا گیا۔ دروازہ بند ہوا تو مجھے لگا میری سانس گھٹنے لگے گی۔
ایک خواجہ سرا کی سنگت کا سوچ کر میری روح لرز گئی تھی۔ وہ شخص اس وقت تک زنانہ لباس میں نہیں تھا، مردانہ شلوار قمیض میں ملبوس تھا، لیکن میرا یہ حال تھا کہ آج میرا دم ہی نکل جائے گا۔ میرے پیٹ میں گڑے سی پڑنے لگی تھی۔ کہنے لگا، مجھے افسوس ہے جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا۔ یہ کہہ کے اس نے میرا کانپتا ہوا ہاتھ پکڑا۔ اس کے ہاتھ میں اور میرے ہاتھ میں زیادہ فرق نہ تھا۔ اس کے ہاتھ بالکل زنانہ طرز کے تھے۔ اس کی قربت کا سوچ کے میری حالت غیر سی ہونے لگی تھی۔ میرا تنفس بری طرح سے بگڑنے لگا۔ میں لمبے لمبے سانس بننے لگی۔ میرا دم گھٹ رہا تھا۔ میرے وجود سے جان نکل رہی تھی۔ میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ بات ہی ایسی تھی، کوئی بھی لڑکی ایسی سچویشن میں مر سکتی ہے۔ جب صبح ہوئی تو میری آنکھ کھلی تو میں نے اس کو بستر پر لیٹا دیکھا۔ میں نے پہلی بار اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ شکل سے وہ بالکل لڑکا لگ رہا تھا، لیکن عورتوں کی طرح سفید شفاف تھا۔ ہاتھ پاؤں کی بناوٹ بھی ایسی تھی، رنگت گوری تھی۔ سر کے بال البتہ مردوں کی طرح سے چھوٹے چھوٹے تھے۔ میں اس وقت بھی اس سرخ گوٹے والے لباس میں ملبوس تھی۔ تبھی میں نے کمرے میں موجود الماری کھول کر دیکھی تو اس میں بہت سارے زنانہ جوڑے رکھے ہوئے تھے۔ کیونکہ میں ایک ہجڑے کی بیوی تھی تو مجھے کپڑے تو آسانی سے مل سکتے تھے۔ میں نے ایک تلخ سوچ کو سوچا جو کہ حقیقت تھی۔ میں نے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور واش روم سے باہر آئی تو وہ شخص اٹھ گیا تھا۔ مجھ پر اس نے ایک بھرپور نظر ڈالی تھی۔ اس کا اس طرح سے مجھے دیکھنا مجھے بہت عجیب لگا۔ میرے پورے وجود میں چونٹیاں سی ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ میں جانتی تھی کہ وہ ایک مرد نہیں، لیکن اس کی نظر مجھے ہڑبڑا کے رکھ دیا تھا۔ میں سمٹ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ شاید واش روم میں گیا تھا۔ باہر آتے ہی کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد میرے لیے ایک گلاس دودھ لے کر آیا۔ کہنے لگا، اس رات سے تم بھوکی ہو۔ مجھے بھوک تو بڑی شدت سے لگی ہوئی تھی۔ نہ چہرہ دیکھ کر میری کیفیت سمجھ گیا تھا۔ کہنے لگا، مجھ سے ڈرو مت، تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ چلو شاباش، اسے پی لو، میں تمہارے لیے ناشتہ بنا کر لاتا ہوں۔ میرے ہاتھوں میں وہ دودھ کا گلاس دے کر باہر نکل گیا۔ میں نے گھونٹ گھونٹ دودھ اپنے اندر اتارا، پھر وہ میرے لیے ناشتہ لے کے آیا۔ میں کمرے میں ہی رہتی تھی۔ اس شخص نے مجھے کبھی کچھ نہیں کہا تھا، یہاں تک کہ مجھے چھوا تک نہیں تھا۔ وہ مجھے کچھ کہتا ہی نہیں تھا، لیکن اس کی نظر مجھے الجھن میں ڈال دیتی تھی۔ اب میں نے کچن سنبھال لیا تھا۔ مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ جو کم عمر خواجہ سرا تھے وہ اسکول جاتے تھے۔ میرا شوہر انہیں تعلیم دلوانا چاہتا تھا، حالانکہ وہ دوسرے دن آ کے اسکول سے واپسی پر رو رہے ہوتے تھے۔ کہتے تھے کہ کلاس کے بچے ان کا مذاق اڑاتے ہیں، استاد بھی عجیب سی نظروں سے ہمیں دیکھتے ہیں۔ تم کیوں اسکول ہمیں بھیجتے ہو گرو؟ ہمیں ساری زندگی ناچ گانا ہی تو کرنا ہے، پڑھ کر کیا کریں گے؟ لیکن وہ کہتا کہ تم لوگوں کو تعلیم دلوانا ہے، تم لوگوں کی باتوں کو اگنور کیا کرو۔ آج سہ جاؤ گے، جب تک کل تم کچھ بن جاؤ گے تو یہی لوگ تم کو سلام کیا کریں گے۔ مجھے اپنے شوہر کو دیکھ کے حیرت ہوتی تھی۔ وہ ان ہجڑوں کو تعلیم دلوانا چاہ رہا تھا اور وہ ایک اچھا خاصا انسان تھا۔ تقریباً 22 سے 25 سال ان کی عمر تھی۔ جو آہستہ آہستہ مجھ پر راز کھلے ان کو جان کر میرے ہوش اڑ گئے۔ ان بچوں کی میرا شوہر کفالت کر رہا تھا۔ اس شخص نے مجھے کبھی کچھ نہیں کہا۔ وہ تینوں ہجڑے ناچ گانے کے لیے چھپ کر جاتے اور رات کو دیر لوٹتے۔ ایک بار اس شخص نے مجھے نئے کپڑے لا کر دی۔ میرا وہ بہت خیال کرتا تھا۔ ہمارے درمیان صرف احساس کا رشتہ تھا۔ اس کے سارے کام میں چپ چاپ کر دیا کرتی تھی۔ لیکن ایک بار جو کچھ میرے ساتھ ہوا، میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ رات وہ تینوں ہجڑے ناچ گانے کے لیے گئے ہوئے تھے جب پیچھے دروازہ زور سے بجا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگا، دروازہ کھولو، ہم پولیس والے ہیں۔ یہ سن کر تو میں ڈر سی گئی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو 2 نوجوان اندر داخل ہوئے۔ کہنے لگے، ہم اس محلے کے بدماش ہیں۔ جب سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ گرو نے ایک لڑکی سے شادی کر لی ہے تو ہم نے سوچا کہ وہ کسی قابل نہیں ہے، تو کیوں نہ ہم ہی تمہاری خواہش پوری کر دیں۔ اس وقت وہ چھوٹے خواجہ سرا سو چکے تھے۔ میں بھی تھی۔ میں نے کہا، نکلو میرے گھر سے باہر ورنہ میں شور مچا دوں گی، لیکن وہ مجھے زبردستی کمرے میں لے گئے۔ میرے چلانے پہ وہ بچے خواجہ سرا اٹھ گئے۔
اور وہ میرا دروازہ بجانے لگے، مگر وہ نوجوان میری طرف غلط ارادے سے بھاڑے تھے۔ جب وہ گھر واپس آ گیا اس نے ان نوجوانوں کو خوب مارا اور کہنے لگا، اگر دوبارہ میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا نا، تیری آنکھیں نکالوں گا۔ وہ لوگ بھاگ گئے۔ میرا شوہر بہت غصے میں تھا۔ پہلی بار وہ مجھ پر چلایا اور بولا، خبردار تم نے دروازہ کھولا جو میری غیر موجودگی میں، تم نے دروازہ کھولا، میں پہلے ہی رو رہی تھی۔ اس کی ڈانٹ ٹپٹ پر اور رونے لگی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات جب وہ میرے کمرے میں آیا تو میں نے خفگی سے اپنا رخ بدل لیا۔ میرا قصور تو نہیں تھا نا جو کچھ میرے ساتھ ہوا۔ مجھے حیرت سے وہ دیکھ کر کوئی کہ وہ نیچے بستر پر سونے کی بجائے میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ وہ ایک لڑکا ہے، وہ ایک یتیم خانے میں پلا ہے، اس لیے تعلیم حاصل نہیں کر سکا، لیکن پیدائشی طور پہ اس کے ہاتھ پاؤں لڑکیوں جیسے ہیں، چہرہ بھی اسی طرح کا ہے۔ جب وہ بڑا ہوا تو لوگ اس بات سے ہی ماننے کو انکار تھے کہ وہ ایک لڑکا ہے۔ اسے کوئی کام پہ نہیں رکھتا تھا کہ وہ ایک ہجڑا ہے اور جان بوجھ کا لڑکا بنا ہوا ہے۔ مجھے یہی ٹھیک لگا، اپنی زندگی کو ایسے ہی گزار لیا۔ اسی لیے میں ان نوجوانوں کی زندگی سنوارنا چاہتا ہوں، تعلیم دلوا کے ایک اچھا شہری بناؤں گا، نہ کہ ناچ گانے والے۔ میری زندگی یوں ہی گزر گئی تھی، لیکن تمہاری شادی پر تمہارے والد کو روتا دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا، اس لیے تم سے نکاح کر لیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ تمہیں اپنی حقیقت بتاتا، میں نے تمہیں وقت دیا ہے۔ اس بات کو سن کے میں حیران رہ گئی۔ وہ شخص بہت اچھا تھا جس کا عزم ایک ہجڑے کو اچھی زندگی دینا تھا۔